अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि हज़राए करम जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की सदारत में। उसमें लेटर गेट पे सलाह मशवरा किया गया। आप सबको मालूम है कि गुज़रे 1-1.5 महीने से साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान हर जगह वो एक लेटर दिखाते फिर रहे हैं कि इससे अमेरिका ने पाकिस्तान में उसको हटाने के लिए साजिश की। उसके लिए पहले भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और उसको किसी भी इम्कान से ख़ारिज किया गया था। फिर भी एक मरतबा फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल यानी जुमे के रोज़ मीटिंग बुलाई गई और उसमें ख़ास बात ये थी कि अमेरिका के जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में थे, मतलब उस वक्त जब ये वाक़या हुआ उस वक्त जनाब असद मजीद साहब पाकिस्तान के सफ़ीर अमेरिका में, उनको ख़ास तौर पे बुलाया गया था और उनसे वाक़े की तह तक जानने के लिए सवाल और जवाब किए गए। उससे ये पता चला कि अमेरिका की स्टेट मिनिस्ट्री के यानी वहाँ की जो वज़रात ख़ारजा है उसके अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लियू ने उन्हें एक मीटिंग में अपनी तरफ से लिख के कुछ भी नहीं दिया, ज़ुबानी बोले जनाब असद मजीद को कि इमरान ख़ान जो है वो जो 24 फरवरी को उन्होंने रूस का दौरा किया, ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक दरार पड़ेगी। और अगर उस वक्त ये जो है ना तो उस वक्त बातें चल रही थी, ये 7 मार्च की बात है जब ये वाक़या हुआ और 8 मार्च को वो जो रिज़ोल्यूशन है नेशनल असेंबली में जमा कराया गया उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से, मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से। तो उन्होंने अपनी राय ज़ाहिर की डोनाल्ड लियू ने कि अगर ये जो नो ट्रस्ट मोशन है अगर फेल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। अब जनाब इमरान ख़ान तो हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि उन्होंने साजिश की। अब साजिश की जो बात है ना उसके लिए ये साबित करना है कि उन्होंने जो मेंबरान असेंबली हैं उनसे ताल्लुकात कायम किए, उन्हें कोई किसी भी किस्म की लालच दी या कोई उनको उकसाया, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और अगर हाँ इतना कह सकते हैं कि डोनाल्ड लियू का जो ये कहना है वो उसे ज़ेब नहीं देता था। इसको हम एक लिहाज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कह सकते हैं और ये तो ज़माने भर से अमेरिका की चलन रहा है। अमेरिका का वो लोग तो अपने आप को दुनिया भर का जैसे चौधरी समझते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये होता है, वो हर किसी जगह अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं दिनों कुछ दिन बाद मतलब हिंदुस्तान में अमेरिका का जो डिप्टी एनएस है जनाब दलीप सिंह है इंडियन निज़ाद, वो इधर आया था और उसने बोला कि हिंदुस्तान जो है वो रूस से तेल ख़रीद रहा है और हिंदुस्तान रूस से तेल ख़रीद रहा है तो उससे
ہندوستان کو نقصان ہو سکتا ہے، ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا میں ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز، انگریزی میں ایسا کہا گیا، جبکہ پاکستان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ پاکستان کو ڈونلڈ لیو نے جو اسد مجید صاحب کو کہا، اور انہوں نے اس کا جو پورا ذکر ہے ایک کیبل میں پاکستان کی فارن منسٹری کو وہ بھیج دیا کہ بھئی یہ ہماری بات چیت ہوئی۔ ہندوستان کا جو سوال ہے اس میں تو دلیپ سنگھ جو ڈپٹی NS ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ڈپٹی ہے امریکہ میں، ابھی بھی ہے وہ، اس نے ادھر آ کے دلی میں آ کے ایسا کہا کہ اگر ہندوستان تیل خریدنا جاری رکھے گا روس سے تو ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا میں ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پھر بھی ہندوستان میں نہ تو فارن منسٹری نے، یعنی جو یہاں پر ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کہتے ہیں، اور نہ PMO پرائم منسٹر آفس نے کہیں سے بھی ایسی بات نہیں آئی کہ آپ جو ہیں ہندوستان میں رجیم چینج کرنے کی بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ہندوستان کا جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں، اس وقت بھی وہی تھے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر S جے شنکر، انہوں نے اتنا بول دیا۔ اچھا، وہ دلیپ سنگھ نے تو یہاں تک بولا کہ جب یہ 20 میں گلوان میں چائنا نے انڈیا پہ اٹیک کیا اور جھڑپ ہوئی تھی اور کئی ہندوستانی اور چائنا کے سپاہی مارے بھی گئے تھے، تو انہوں نے بولا کہ اگر ایسے قسم کا کوئی دوسرا واقعہ ہوا تو روس آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ تو ہم نے تو یہاں تک، یہ پہلے بھی اس پہ ہم نے بحث کی تھی اپنے پروگرام میں، تو ہم نے یہاں تک بولا تھا کہ بھائی کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، اور اس وقت بھی اگر آپ ایسی باتیں کرتے تو 2020 میں آپ کدھر تھے؟ آپ تو نہیں آئے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، روس نہیں آیا تھا، آپ بھی نہیں آئے تھے۔ ہمیں معلوم ہے ہر آدمی، ہر ملک کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اپنا دفاع خود کرنا پڑتا ہے۔ تو ہندوستان نے تو اس کو سرسری طور پہ لیا اور اس کو جواب دے دیا کہ ہمیں جو اچھا لگے گا، کھلا مارکیٹ ہے، اگر وہ ہمیں بازار سے سستا تیل دیتا ہے۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا S جے شنکر نے کہ یورپ جو ہے وہ الٹا، یہ جب بھی جنگ شروع ہوئی ہے 24 فروری سے، اس کے بعد تو یورپ نے اپنی تیل اور گیس کی خرید بڑھا دی ہے روس سے، تو آپ کو وہ تو دکھائی نہیں دیتا، اور آپ کو ہم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی S جے شنکر نے تو صاف صاف بول دیا، ہمیں ہمارے مفاد میں جو چیز صحیح لگے گی ہم وہی کریں گے۔ اب عمران خان کو تو جیسے ایک مدعا ہاتھ آ گیا ہے، بس وہ ایک کاغذ کو پکڑ کے چلا کے کہہ رہی ہے ہمارے خلاف سازش ہے۔ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جب کل یہ میٹنگ بلائی اور اس میں ان سبھی باتوں، جو اسد مجید سے خاص بولا، اور اسد مجید نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے قسم کی کوئی بات نہیں، کوئی سازش وغیرہ نہیں ہوئی، تو یہی مطلب نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی، جو عمران خان کے وقت میں وزیر خارجہ تھے اور ابھی بھی PTI کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بٹھانا چاہیے۔ حقیقت میں اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے موجودہ حکومت ان کو تسلی دینے کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بٹھائے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں بولتے ہیں وہ سپریم کورٹ اس کی جانچ کرے، پھر کراچی میں بولتے ہیں کہ نہیں یہ اوپن ہونا چاہیے، ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگز نہیں ہو، اوپن مطلب کھلی کورٹ میں اس کے بارے میں جو ہے جو بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں وہ پاکستانی سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے، اور جب بھی پتہ چلے گا ہم اپنے ناظرین کو مطلع کر دیں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، مطلب جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، وہ تو ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ابھی دیکھیے نا، ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے، پنجاب اسمبلی میں انہیں 197 ممبران جو ہیں پنجاب اسمبلی کے MPs، وہ اپنا چیف منسٹر منتخب کر چکے ہیں، لیکن پنجاب کے جو گورنر صاحب ہیں، اب بھی جو گورنر ہیں،
عمر سرفراز چیمہ، وہ ان سے حلف لینے کو تیار نہیں چیف منسٹر کا۔ ابھی وہ یہ بات ابھی لاہور ہائی کورٹ کے بیچ ہے، پہنچ چکی ہے۔ اس بیچ میں ایک دوسرے صاحب آ گئے کہ جو پہلے کے جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، انہوں نے جو مطلب ریزگنیشن لیٹر دیا تھا، استعفیٰ کا خط، وہ انہوں نے وزیر اعظم کو ایڈریس کیا تھا، جبکہ اسے گورنر کو کرنا تھا، لیکن وہ تو لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کا جو استعفیٰ ہے وہ عمل میں آ چکا ہے، اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ لیکن اب وہ نہیں رہے تو جو نئے صاحب ہیں ان کو بھی ابھی تک حلف نہیں دلایا گیا، اور اس کے لیے ابھی وہ پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں، اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس قسم کے جو آئینی معاملات میں پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ یہ اٹکے رہیں، لیکن کورٹ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس ایسے معاملات میں وقت نہیں گنوانا ہے۔ ہماری یہ بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں ایٹ ونس، یا تابڑتوڑ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ لوگوں میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں، لوگ کچھ بھی انومان لگا سکتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے اس کی طرف سے اس کی پاسداری کر رہے ہیں یا اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اگر جلدی سے اس کا فیصلہ ہو جائے تو کسی بھی قسم کے غلط قسم کے اندازے لگانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جناب شہباز شریف نے حلف لینا تھا وزیر اعظم کا، تو ہمارے جو صدر ہیں عارف علوی، انہوں نے اپنی مجبوری دکھائی کہ میں علیل ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں دلا سکتا ان کو حلف وزارت عظمیٰ کا، تو مجبوراً انہیں وائس پریزیڈنٹ یعنی جو کہ سینیٹ کے چیئرمین ہیں اس سے صادق سنجرانی صاحب نے ان سے حلف لیا، وہ اور ان کے ساتھ کچھ ممبران کابینہ کے۔ ابھی پھر 4 ممبران دوسرے انہوں نے انڈکٹ کیے ہیں جناب شہباز شریف نے، تو پھر سے جب عارف علوی صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا کہ پھر سے ہمیں یہ تقریب کرنی ہے اور 4 افراد کو حلف دلانا ہے، تو پہلے تو انہوں نے مطلب بولا کہ میں نہیں کر سکتا ایسا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کیا ہوا اس بیچ میں، کہاں سے کوئی فون آیا یا کچھ بھی ہوا، لیکن ابھی پھر وہ انہوں نے جیسے نا بادل نہ خواستہ اردو میں بولتے ہیں، وہ انہوں نے حلف لے ہی لیا۔ بھلے اخبار یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نئے جو ہیں وزراء جو ہیں ان سے حلف لے ہی لیا۔ یورپین کمیشن کے ساتھ عمران خان نے تعلقات بگاڑ، انہوں نے تو کسی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں رکھے سوائے چین کے، باقی سب چین کے ساتھ بھی حقیقت میں اچھے تعلقات تو نہیں ہیں، کیونکہ چین نے سی پیک پہ کام بند کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ چین بھی پاکستان سے ناراض ہے۔ جو اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن آ رہے تھے جنگ شروع ہونے کے بعد کہ بھئی ان کی جو ہے کنڈیم کیا جائے روس کو، انہوں نے یوکرین پر بلا کسی وجہ کے حملہ کر دیا ہے، تو اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ایبسینٹ رہتا تھا، تو اس وجہ سے کیونکہ پاکستان ٹریڈیشنلی ویسٹ والوں کا الائے رہا ہے، شروع سے سیٹو کا ممبر تھا، سینٹو کا ممبر تھا، اور ابھی تک پاکستان جو ہے اپنے جو ہتھیار وغیرہ ہیں ان کی جو میجورٹی ہے نا وہ امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز سے خریدتا ہے، جبکہ ہندوستان روس سے خریدتا ہے۔ 60% تک ہندوستان اپنے جو آرمس اینڈ ایمونیشن ہے نا وہ روس سے خریدتا ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ ٹریڈیشنلی ویسٹ سے خریدا رہا ہے، تو ان کو یورپین کمیشن والوں کو یہ برا لگا تھا، تو 22 جو جس کا وہ انہوں نے ایک بار ذکر بھی کیا تھا جناب عمران خان نے ایک جلسے میں کہ یہ جو 22 یورپ کے ملک ہیں ان کے سفراء نے مطلب ناگواری کا مطلب اپنا بولا ہے کہ بھئی ہمیں اچھا نہیں لگا آپ جو یہ ایبسینٹ رہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں، آپ اس کی انہیں کنڈیم نہیں کرتے،
روس کے اس قدم کو جو اس نے حملہ کیا ہے یوکرین پہ. تو ابھی لیکن فرق آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی شہباز شریف کو جو یورپین کمیشن کی سیکریٹری ہیں صدر ہیں مز لین، انہوں نے شہباز شریف کو فون کی اور انہیں وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد تھی. چلیے آہستہ آہستہ سب کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے تعلقات سنورتے جا رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. مریم اورنگزیب نے صاف صاف کہہ دیا ہے اس جو یہ جو ابھی مطلب وزیر اعظم ہے یا اس کی جو کابینہ ہے، یہ جو ٹینیور ہے اس نیشنل اسمبلی کا، اس کے پورا ہونے میں ابھی 1.5 سال باقی ہے اور یہ 1.5 سال تو ہم حکومت کریں گے ہی. آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے کسی کو بھی، ظاہر ہے وہ سیدھا ان کا اشارہ جو عمران خان کی طرف ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو یہ 1.5 سال تک حکومت کریں گے، آپ کو جو چاہے بولتے رہیں، ہمیں جو ہمارا حق بنتا ہے ہم ضرور کریں گے. ہم نے اپنے ناظرین کو کچھ مہینہ بھر پہلے بتایا تھا کہ ملاوی میں کچھ پولیو کے مریض نکلے تھے اور وہ جو ان کو جو اسٹرین ملا تھا پولیو کا وہ پاکستان کا تھا. ابھی پاکستان تو 1 سال سے خوش ہو رہا تھا یہ سوچ کے کہ پاکستان جو ہے پولیو سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابھی 2 روز قبل بلوچستان میں ایک بچہ جو ہے پولیو سے متاثر زدہ پایا گیا ہے. تو ظاہر ہے مطلب ابھی تک پولیو پاکستان سے نہیں گئی اور اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے نا یہ مذہبی جو جماعتیں ہیں جو ایسا بھوسا بھر دیتی ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ یہ پولیو کے جو قطرے اگر آپ بچوں کو پلائیں گے تو اس سے مسلمان کم پیدا ہوں گے. خدا ان کو سمجھ دے، اس طرح وہ اپنے بچوں کا خود ہی نقصان کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ افریقہ کے ممالک کی لسٹ میں گنا جاتا ہے. اٹ از اسٹل ناٹ پولیو فری. ان الفاظ کے ساتھ میں ابھی سارے جو ہمارے ناظرین ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، آپ سب سے اجازت چاہوں گا پروگرام کو ختم کرنے کی. اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ عذرائے کرم جس کسی صاحب یا صاحبہ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.